बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा बात का मौजू तो ये होगा कि इमरान खान को हासिल अवामी हमायत के हवाले से एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के बाज़ दिलचस्प असबाब और ख़ास तौर पर एक सबब जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं गई और किसी तजिया नगार ने उस पर बात नहीं की, उसका कुछ अहवाल होगा। लेकिन इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का जो यौम एहतजाज था, जो इसने मुज़ाहरों की कॉल दी थी, उसके हवाले से ताज़ा तरीन तबसरा। आपके इल्म में है कि इस यौम एहतजाज के हवाले से 3 मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। एक ये कहा जा रहा था कि इसमें इमरान खान कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है, और दूसरा ये कि इसमें कोई अवाम का मूड देखा जाएगा, अवाम की शिरकत देखी जाएगी और उस शिरकत से हौसला अफजाई लेकर इमरान खान एहतजाज की लॉन्ग मार्च की तारीख का हतमी ऐलान करेंगे। और तीसरा ये कहा जा रहा था कि कोई खुफिया राज इमरान खान खोलने वाला है जिससे इस्टेब्लिशमेंट लर्जा बरंदाम है और माफिया तलाफियाँ कर रही है और पाँव पड़ गई है। ये सारी चीज़ें इनके सोशल मीडिया पर आपने कसरत से देखी होंगी, और ये भी कि ये बहुत बड़ी चाल इमरान खान चलने वाला है और वो जिसके बाद ये पांसा पलट जाएगा। अच्छा, इसमें मुख्तसर बात तो ये है कि पांसा पलटने वाली बात तो इमरान खान की हर तकरीर के मौके पर की जाती है, हर तकरीर और हर खिताब के मौके पर, और ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो सरप्राइज़ यही निकलता है कि वो पुरानी बातें और कोई वो खोदा पहाड़ और निकली छुछुंदर, इस तरह की वारदात हमेशा होती है। तो इस मरतबा उन्होंने सरप्राइज़ ये दिया कि कोई भी ऐलान नहीं किया, बल्कि कोई धमकी तक नहीं दी। एक मायूस और दिल शिकस्ता इंसान की तकरीर थी जिसने अपनी तकरीर में ये हवाला दोहराया कि वीर जाफरों ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, यानी अस्करी क़यादत पर ये इसने एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाया और सरप्राइज़ ये दिया कि हम नए इलेक्शन का ऐलान होने तक एहतजाज करते रहेंगे। तो ये जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे जिससे इमरान खान को हौसला होगा और वो ये ऐलान करेगा, तो वो उस बड़ी तादाद को आपने देख लिया कि चंद शहरों में, यानी 1 दर्जन शहर भी नहीं थे जिनमें मुजाहरे हुए, और उनमें से भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इन 3 शहरों में तो मुजाहरे निस्बतन बेहतर थे। बेहतर से मुराद ये है कि 1000 से ऊपर गिनती थी। कराची में तो 2000 के करीब थी, लाहौर में 1000-1200, इतने ही इस्लामाबाद में, और पिंडी में इससे भी कम, और बाकी शहरों में तो चंद 100 से ज़्यादा गिनती नहीं बढ़ सकी। कोई एक भी शहर ऐसा नहीं था कराची के सिवा जहां 1000 से ज़्यादा, 1000 तक गिनती पहुंची हो। या इस्लामाबाद और लाहौर को भी चलिए मान लेते कि यहाँ भी 1500 लोग थे, मान लीजिए। बाकी किसी शहर में 1000 की गिनती भी पूरी नहीं हो सकी, और 95% शहरों में तो से कोई आदमी बाहर आया ही नहीं। जितने भी पाकिस्तान में शहर है, छोटे बड़े 200 के करीब शहर तो होंगे, तो ये 10 या 12 शहरों में मुजाहरे हुए और उनमें से भी 2-3 का हाल ये है। और वो जो तकरीर थी, जिस किस्म की तकरीर की तवक्को नहीं बल्कि खबर ब्रेक की जा रही थी, इस तकरीर में क्या ऐलान होगा। एक ये खबर पहुंची थी कि कोई इसने धमकी दी है कि मैं कोई सिक्योरिटी ग्रास लीक कर दूंगा जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को बहुत एम्बैरसमेंट होगी, और मैं वो इस मरतबा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आप लोग तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, इसलिए मैं मजबूर होकर ये कुछ करने पर मजबूर हूँ। और फिर ये भी इतला आई कि ऐसी सूरत में उसे इमरान खान को बता दिया गया है कि स्टेट सीक्रेट को जो खुफिया रखने का कानून है उसके तहत फिर कार्रवाई भी होगी। अब यही कहा जा सकता है कि या तो इमरान खान डर गया और या फिर इमरान खान हाजरीन की मनफी सूरत हाल देख कर बुझ कर रह गया। और दूसरी बात, मुझे इसमें ज़्यादा वजन नज़र आता है क्योंकि उसको जब ये पता चला, और ज़ाहिर इमरान खान से ज़्यादा इसको इल्म होगा कि पूरे मुल्क से रिपोर्टें उसकी जा रही थी कि फ़लाँ शहर में ये पोजीशन थी, फ़लाँ शहर में ये पोजीशन थी, तो उसका दिल बुझ गया और उसने किसी तारीख का ऐलान करने के बजाय ये एक मुबहिम सा बयान दिया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक हम ये मुजाहरे करते, हम एहतजाज जारी रखेंगे। यानी कि वही जो वैगनों के पीछे लिखा होता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, वरना के आगे 3-4 नुक्ते होते हैं, तो ये 3-4 नुक्तों वाली बात है। तो ये एक किस्म की मध्यम सी सूरत हाल है, नब्ज़ इनकी डूबती जा रही है। और नाजरीन, इमरान खान जो अवामी हवायत हासिल है, तो वहीं से ये रिपोर्ट आई है जहाँ से पहले ये रिपोर्ट आई थी कि हुकूमत की बरतरफी के बाद इमरान खान की मकबूलियत यकलख्त बढ़कर
26% پر پہنچ گئی ہے، 26-27%. یہ بہت بڑی فگر ہوتی ہے 26-27 کی، کیونکہ جو پارٹی 35 سے 40% ووٹ لے لیتی ہے وہ ملک میں حکومت بنانے کے لیے اکثریتی جماعت کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. تو 26-27% ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتی تب بھی وہ قومی اسمبلی میں 60-70 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہے، اور 60-70 کی گنتی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی پارٹی. اور یہ رپورٹ حیرت انگیز تھی اس لیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اس سے پہلے کی جو رپورٹیں تھی وہ یہ تھی کہ 10% سے بھی کم اس کی پاپولیرٹی ہو گئی ہے. اور یہ 10% جو ہے یہ بالکل قابل قبول ہے، اس لیے کہ ملک کی تمام اشرافیہ باقی ملک میں، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں، جبکہ پختونخوا میں عوام کی بھی ایک بڑی تعداد، لوئر کلاس، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس عوام بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو یہ مل ملا کر 10-12% بن جاتی ہے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. حیرت کی بات یہ تھی کہ 26-27% ہو گئی. تو بہرحال جہاں سے یہ رپورٹ آئی تھی وہی سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پھر سے پیچھے کو تیزی سے جاری ہے. اور جو میں نے پچھلی مہینے بتا دیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. تو اب اس نئی رپورٹ میں یہ ہے کہ یہ 16-17% کے آس پاس گھوم رہی ہے. میرا اندازہ ہے کہ اس سے بھی کم ہے. اچھا، تو ناظرین یہ 16-17% کیوں کم ہوئی؟ وہ 10% جو 26-27% والے تھے وہ کہاں گئے؟ تو اس بارے میں جو تجزیہ کرنے والے تو جو سامنے حقائق ہوتے ہیں وہ ان کو مد نظر رکھتے ہیں، کچھ پس پردہ حقائق بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ عوام میں ایک کرنٹ کی صورت میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن تجزیہ نگار ان کو ٹھوس مادی شکل میں نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ ان کا تجزیے کی بنیاد ہوتی ہے کارکردگی یا کوئی بہت ہی زیادہ فولشنیس اور کوئی ایسا بیان، کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ جس سے عوام کو صدمہ پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس لگے. تو وہ لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو اتنی ہی حقیقی اور مؤثر ہے جتنی کہ یہ والی چیزیں، لیکن وہ اصل میں ایک اس کا تعلق ایک خاص قسم کی نفسیات سے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ہیرو ورشپ. اچھا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو 10-15% مقبولیت ہے یہ کون لوگ ہوتے جو عمران خان کے ساتھ آ گئے؟ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دراصل کوئی مستقل سیاسی کمٹمنٹ یا نظریاتی کمٹمنٹ نہیں رکھتے. یہ فلوٹنگ ووٹ ہوتے ہیں، اور اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ قسم کی رائے ہوتی ہے جو کسی بھی رہنما کی کسی بھی ادا پر وقتی طور پر فدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ چاہے تو کسی بات پر خوش ہو کر زرداری کے حامی ہو جائے، ان میں سے کچھ لوگ نواز شریف کے حامی ہو جائے، کچھ لوگ کسی اور کے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے مغربی ملکوں میں اکثر ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو جماعتی نظام ہے. ایک جماعت الیکشن ہارتی ہے، دوسری جیت جاتی ہے. اگلے الیکشن میں وہ جیتنے والی جماعت ہار جاتی ہے اور ہارنے والی جماعت جیت جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ان پارٹیوں کی جو مستقل مقبولیت ہے اپنی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی خاص کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن اس پارٹی کی کارکردگی یا اس کے لیڈروں کے کچھ اچھے یا برے اقدامات یا بیانات یا ان کی کچھ حرکات، ان کے بارے میں آنے والی کچھ رپورٹوں کی وجہ سے یہ جو انڈیپینڈنٹ رائے عامہ ہے، فلوٹنگ رائے عامہ ہے، وہ اپنا پلڑا بدل لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک الیکشن میں ایک پارٹی جیتتی ہے تو اگلے الیکشن میں وہ جو یہ آزاد 10-15% ہوتے ہیں، جتنی بھی فیصد اپنے ملکوں کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں، وہ دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو الیکشن وہ جیت جاتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ یہ فلوٹنگ ووٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے تو اس کی حکومت آ گئی. اگلے الیکشن میں یہ فلوٹنگ ووٹ نواز شریف کی طرف چلے گئے تو وہ جیت گئے. اس سے اگلے الیکشن میں پھر بے نظیر جیت گئی، اس سے اگلے الیکشن میں پھر مسلم لیگ جیت گئی، پھر پیپلز پارٹی جیت گئی. اس طرح یہ چلتا ہے. تو یہ وہ ووٹ تھے جو اس وقت عمران خان کی طرف جھکے جب انہوں نے دو چیزیں دیکھی. ایک تو یہ دیکھا کہ عمران خان کے خلاف تمام اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، اور اس میں اپوزیشن میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کی مظلومیت کا تاثر اس سے بنا، اور پھر عمران خان نے جو ایک ڈھونگ رچایا تھا کہ امریکی سازش آخری دنوں میں جو اس نے چلایا بیانیہ، تو لگتا ہے کہ یہ فلوٹنگ ووٹ ان کی ایک بڑی تعداد اس بیانیے سے بھی متاثر ہو گئی. اور چنانچہ جب حکومت برطرف ہوئی تو برطرف ہونے سے پہلے یہ مقبولیت 26-27% عمران خان کی ہو چکی تھی. وہ جو مقتدر اداروں کی طرف سے آیا کہ حکومت کی برطرفی کے بعد یہ پرسنٹیج ہے، تو دراصل یہ برطرفی کے بعد کی نہیں تھی، برطرفی سے کچھ پہلے کی یہ رپورٹ تھی. تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے، پے در پے جو واقعات ہوئے، اس نے ان فلوٹنگ ووٹوں کو
عمران خان سے پھر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ کیا واقعات تھے؟ ناظرین، ہیرو ورشپ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ آدمی خیال کرتا ہے کہ میرا جو ہیرو ہے، وہ جو سورما ہے، وہ نہ تو کوئی غلطی کر سکتا ہے، نہ وہ بزدلی دکھا سکتا ہے، نہ وہ کوئی ایسا اوچھا پن یا کھوکھلا پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو ہیرو کو شایان شان نہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہیرو سے پے در پے اس طرح کی حماقتیں ہوئی ہیں تو وہ اس کی سورمائیت کا جو مجسمہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جمہوری روایات کے خلاف عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو پیش ہی نہیں ہونے دیا، یعنی کہ ایک بہت بڑی روند ماری، اور اس روند مارنے کو اس نے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا۔ تو کھیل میں روند مارنے والا اگر ہیرو، یعنی ایک پبلک جو سامعین، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، تماشائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، اور وہ ہیرو روند مارتا ہے، جال سازی کرتا ہے، تو پھر وہ ہیرو اس طرح کا ہیرو نہیں رہتا، اس کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلا ڈینٹ عمران کی مقبولیت کو اس وقت پڑا جب قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کو رد کر دیا۔ دوسرا ڈینٹ تب پڑا، میں مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سب واقعات دیکھے، میں صرف اس کو سنگل آؤٹ اپنی تشریح کر رہا ہوں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا ڈینٹ اس وقت پڑا جب سپریم کورٹ نے پھر آرڈر دیا کہ آئین کے تحت ووٹنگ لازمی ہے، ووٹنگ کرانی پڑے گی، تو اس نے سپریم کورٹ نے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر صورت میں اس روز تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، پھر وہ چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تحریک پیش ہونا اور اس پر ووٹنگ ہونا یہ آج کی تاریخ میں لازم ہے۔ تو ناظرین، لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، ان فلوٹنگ ووٹوں نے بھی دیکھا کہ عمران خان نے رات 11:30 بجے تک اس پر ووٹنگ نہیں ہونے دی، اور لمبی لمبی تقریریں، اور کبھی یہ بہانا کبھی وہ بہانا۔ تو یہ روند مارنے کا منظر بھی ساری پبلک نے دیکھا، اور اس سے یہ شخصیت کا مجسمہ، سورمائیت کا مجسمہ، ہیرو کا جو مجسمہ تھا، اس پر مزید دراڑیں پڑ گئیں۔ تو اسی لیے رات کو سپریم کورٹ 12 بجے کھلی، اور انہوں نے ایک قسم کا ان ریٹن لیٹر جاری کر دیا کہ اب گرفتاریاں ہوں گی۔ تو پھر وہ اسپیکر نے استعفیٰ دیا اور ووٹنگ ہوئی۔ یہ دوسری راؤنڈ تھی۔ اس کے بعد امریکن سازش کا بیانیہ چلایا گیا، جس کے شواہد وہ نہیں دے سکے، اور جس کے بارے میں سیکورٹی کونسل نے بھی اعلامیہ جاری کیا کہ یہ سازش نہیں ہے، اور جس کے بعد ISPR نے ایک مرتبہ ذرائع کے حوالے سے اور 3 مرتبہ براہ راست ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پھر عوام نے یہ بھی دیکھا کہ اگر یہ امریکی سازش تھی اور امریکہ ان لوگوں کو برسر اقتدار لایا جو اس وقت موجود ہیں، تو پھر امریکہ نے ان کا مالی طور پر رابطہ کیوں بند کیا؟ یہ امریکہ اپنی ہی لائی حکومت کو غیر مقبولیت کے دروازے پر کیوں لے گیا؟ IMF نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، اور سخت شرطیں عمران خان کے دور کی؟ جب انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت ظالمانہ معاہدہ کر کے گیا ہے، اس میں کچھ لچک پیدا کرے، تو IMF نے لچک پیدا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ امریکی سازش کا بیانیہ پٹ گیا۔ چلیے پٹ گیا تو پٹ گیا، لیکن عمران خان ڈھٹائی سے مسلسل اسی کو دہراتا رہا، اور کل کی تقریر میں بھی اس نے دہرایا، جس کی وجہ سے ناظرین یہ جو فلوٹنگ ووٹ تھا عمران خان کا حامی ہو گیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 16-17% کے درمیان گردش کر رہی ہے، معلق ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں یہ مقبولیت 16% سے بھی کم ہو جائے گی، اور اس ریشو پر آ جائے گی جو عمران خان کی حقیقی بنیاد ہے، یعنی پاکستان بھر کی تمام ایلیٹ کلاس، اور اس کے علاوہ پختونخوا صوبے کے لوئر کلاس بھی، لوئر مڈل کلاس بھی، مڈل آف مڈل کلاس بھی، اور مڈل کلاس بھی۔ وہاں پختونخوا میں بلا شبہ اس وقت PTI سب سے بڑی جماعت ہے مقبولیت کے اعتبار سے، لیکن یہ میں آپ کو پھر واضح کر دوں کہ لیکن یہ مقبولیت جو ہے یہ سادہ اکثریت نہیں بنتی۔ سادہ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ 50% ووٹ اس کے پاس جو تھے وہ اب نہیں رہے، یعنی اب یہ لارجسٹ پارٹی ہے لیکن ایبسلوٹ میجارٹی اس کے پاس نہیں ہے، یعنی JUI اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ PTI کے ووٹوں سے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ان میں مسلم لیگ اور ANP کے ووٹ بھی شامل کر دیے جائیں تو پھر یہ عمران خان کے ووٹوں سے خاصی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کولیشن ان کی بن گئی اگلے الیکشن میں ان جماعتوں کی، چاروں جماعتوں کی، دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن یہ 4 جماعتیں بڑی ہیں، JUI سب سے بڑی ہے،
اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، پھر ANP ہے، پھر مسلم لیگ نون ہے چوتھے نمبر پر آخر میں. تو یہ اگر چاروں پارٹیوں کی کولیشن الیکشن میں بن جاتی ہے، انتخابی اتحاد بن جاتا ہے، تو پختونخوا میں PTI الیکشن میں اقلیتی پارٹی بن جائے گی. اور اس ساری صورتحال کا اگر ایجنسیوں کو پتہ ہے، اگر باخبر جرنلسٹوں کو پتہ ہے، سفارتکاروں کو پتہ ہے، سیاسی لیڈروں کی ٹاپ براس کو پتہ ہے، تو عمران خان کو تو ان سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. آپ نے دیکھا کہ کل جو مظاہرے ہوئے ان سے بڑا مظاہرہ تو ان لوگوں کا تھا جو پختونخوا سے آئے تھے بنی گالہ کے باہر احتجاج کرنے کے لیے. ان کے اسکول ٹیچر تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے. یعنی پختونخوا سے چل کر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنے والے، وہاں کی حکومت کے خلاف، PTI کے خلاف مظاہرہ کرنے والے جو بنی گالہ پہنچے، وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھے جنہوں نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے، یعنی عمران خان کی کال پر. اور ناظرین، چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ عمران خان نے کہا ہے اپنی کل کی تقریر میں ایک فقرہ کہا ہے، اور وہ فقرہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم صرف الیکشن نہیں چاہتے بلکہ ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرل حضرات سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نہ صرف الیکشن کراؤ بلکہ ان انتخابات میں ہمیں اکثریت بھی دلواؤ. یعنی ماضی میں اس کو اکثریت نہیں ملی تھی، سادہ اکثریت ملی تھی، ایبسولوٹ میجارٹی نہیں ملی تھی. ایبسولوٹ میجارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اتحادی کا ساتھ لیے بغیر اکیلے اپنے بل بوتے پر حکومت بنانا، یعنی 50% پلس جس کے پاس ووٹ ہوں، جس پارٹی کے پاس ووٹ ہوں قومی اسمبلی میں، تو وہ حکومت بناتی ہے. یعنی 171 50% ہوتے ہیں، جس کے پاس 172 ہوں سب خصوصی سیٹوں کو ملا کر وہ حکومت بناتی ہے. تو ہمیں یعنی اتنی اکثریت دلائی جائے کہ ہم کسی اتحادی کے بغیر حکومت بنا سکے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص ان کا مطالبہ پورا کر سکتا تھا وہ تو اب وہاں اپنی پوزیشن پر موجود ہی نہیں ہے. تو کیا یہ مطالبہ وہ جنرل ندیم انجم سے کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ISI کسی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی؟ تو یہ مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یا تو جنرل فیض کو واپس ISI کی چیف بنائیں اور اس کے تحت الیکشن کرائیں، یا پھر وہ خود استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دینے سے پہلے یہ فیض صاحب کو آرمی چیف بنا دیں اور پھر الیکشن کرائیں. یہ بڑا اہم کانہ مطالبہ ہے اور یہ خود عمران خان کو بھی پتہ ہے، وہ اہم کانہ مطالبہ کر رہا ہے. چنانچہ یہ جو اس کا فکرہ ہے وہ بڑے بامعنی ہے، بہت بامعنی ہے، اور یہی اس کی تحریک کا اب انجام ہے. اور وہ فکرہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے ہم احتجاج کرتے رہیں گے، یعنی ورنہ کرتے رہیں گے. اور یہ ورنہ کرتے ہی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 12% پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس کے بعد ماشاءاللہ جو چاہے کوئی الیکشن کرا لے، عمران خان کو 20-25 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور ان 20-25 سیٹوں کی اکثریت بھی پختونخوا سے ہوگی، باقی اللہ کا نام ہی رہے گا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.